अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो माहौल है, अगर आप देखें तो सियासी माहौल की अगर हम बात करें तो उसमें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो गई और वो मुलाकात जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान जारी किया गया कि वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से रब्ता करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत से रब्ता किया कि पीटीआई की मुलाकात करवाई जाए और आज मुलाकात जो है वो हो गई है। मुज़ाकरात के हवाले से अगर हम बात करें तो जो मुलाकातें हुई उन मुलाकातों के बाद ये तय था कि आइंदा इजलास आइंदा हफ्ते ही होगा, लेकिन वो उसमें हम अगर देखें तो ताख़ीर हो गई है। हुकूमती जो रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से सवालात भी उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान आते हैं उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये वाज़ेह किया है कि अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं होती तो फिर शायद ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकें। और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की है उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि 31 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, उसके बाद जो है वो शायद मुज़ाकरात का मामला आगे ना बढ़ सके या खान साहब के साथ मुलाकात की जाएगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीरी मुतालबात क्या पीटीआई तहरीरी तौर पर ये चीज़ें हुकूमत को देने जा रही है, इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें कौन से इशूज़ ज़ेर बहस आए, मुतालबात यही दो हैं या उसमें कुछ इजाफा हुआ है। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने वक्त निकाला। ये मुलाकात में क्या फैसला हुआ है कुछ बताएंगे आप? आज जो मुलाकात अहम हुई है आपकी इमरान खान साहब के साथ। देखिए, खान साहब के साथ हमारी बहुत खुशगवार मीटिंग रही है। उन्होंने अपनी जो डायरेक्शंस थी या जो वो चाह रहे थे कि हम आगे बढ़े उसके बारे में तफसीली हमें बताया और हमने अपना नुक्ता नजर उसके सामने रखा है। खान साहब ने जो इस वक्त इस हुकूमत को एक मौका दिया है कि एक बहुत मुख्तसर मुतालबा, यानी हमने कोई बड़े मुतालबे नहीं रखे हैं। हमने जो का जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है, खान साहब है, उनके रिलीज का और दूसरा जो कमीशन है एक जुडिशल इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो कि सबको काबिल कबूल हो और वो पता चला है कि कौन जिम्मेदार है 9 मई के और 26 नवंबर के। नहीं, लेकिन असद कैसर साहब, सर यही दो मुतालबात हैं या मुतालबात में कोई इजाफा भी हुआ है खान साहब से मुलाकात के बाद? नहीं, कोई नहीं, बस ये दो मुतालबात ही मैंने। अच्छा, और डेडलाइन आपकी अभी भी 31 जनवरी है? जी जी बिल्कुल, 31 जनवरी। लेकिन असद कैसर साहब, फिर अगर डेडलाइन तक आपके मामला हल नहीं होते, जैसे कहा गया कि शायद मामला आगे बढ़े, तो फिर आप उसमें तोसी के लिए तैयार हैं या फिर खान साहब के मंजूरी के बाद कोई फैसला करेंगे? नहीं, वो तो फिर आप खान साहब के पास रखेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, क्या उनकी कोई अगर कोई मुस्बित हुई तो फिर खान साहब भी डिसीजन करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की मशवरे से हमने डेट दिया है और इस पे काफी दिन है, अभी भी तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं ना, बहुत बड़ा टाइम है। तो देखते हैं, अभी तक तो हुकूमत ने कुछ एक कदम भी नहीं उठाया, कोई सीबीएम भी नहीं करवाया, कोई गुड जस्टिस भी नहीं दे रहे, तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन सर जो हुकूमती रहनुमा है वो तो कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात का में तातुल पैदा हो रहा है ये पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात की वजह से हो रहा है, खान साहब के ट्वीट्स की वजह से हो रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से कि आपकी वजह से माहौल खराब हो रहा है? नहीं, वो आप देखते थे, आपकी टीवी आप देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ और मरियम बीबी जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश है कि ना हो। अभी पता नहीं है कि इनके आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। हमने देखो इसके लिए एक रास्ता दे दिया है। अगर हुकूमत संजीदगी दिखाती है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, अगर हुकूमत नहीं संजीदगी दिखाती है तो फिर दुनिया को भी वाज़ेह हो जाएगा कि एक तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने जो है ना हमारे साथ जुल्म किया है, मतलब जो कुछ हुआ है, हम एक मजलूम पार्टी है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के खातिर उसको स्पेस दे रहे हैं। फिर कौम के सामने आ जाएगा, फिर हमारे पास और भी काफी ऑप्शन। लेकिन सर फिर प्लान बी और सी क्या होगा आपका? वो अब आपस में मशावरत करेंगे ना, मशावरत से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन सर एक चीज जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कही कि जो डिजायर्ड एटमॉस्फेयर था उसमें आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या मुलाकात में कुछ और लोग भी शामिल थे आज? नहीं, वो आपको बताया कि जहाँ मुलाकात होती है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हालात होते हैं, कैमरे होते हैं और सारा वक्त होता है, और वो फिर जो है ना पूरी जो उसकी चेन ऑफ कमांड सब सुनती है। उसने कहा कि हमें खुल के एक माहौल दे ताकि
बात हो सकी और नहीं हो सकी। बहरहाल हमने तो फिर भी अपनी बात कुर्की की, खान साहब ने अपनी बात कुर्की की, तो जो बात करनी थी वो हो गई। लेकिन अब सिर्फ दो मुख्तसर सवाल असद कैसर साहब के, खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या किन ऑप्शंस पर गौर हो रहा है? क्या आज भी कोई बात हुई कि बनी गाला या केपी मुंतकिल हो जाएं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप रिहाई चाहते हैं? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल आबिद रजा साहब ने वजाहत की है कि हम किसी तौर पर एग्जीक्यूटिव उसमें रिहाई नहीं चाहते। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर हम बुनियादी तौर पर जो अदालती जो है उसके जरिए जो है ना अपना लीगल प्रोसेस करके अदालत से जो है रिहाई चाहेंगे। बड़ा सिर्फ ये कि हमें इंसाफ मिले, अदालत के ऊपर जो है दबाव खत्म किया जाए और हमें इंसाफ मिले। हमें मतलब हाँ, ये मामला असद कैसर साहब वाज़ेह हो गया कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आप खत्म कर देंगे। डेफिनेटली इसके बाद तो फिर मतलब बात ही खत्म ना, फिर तो मुतालिबा ही हमारा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि फिर सियासी कैदियों की रिहाई के अलावा आपका ज्यादा जोर सर जुडिशल कमीशन के ऊपर है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखो हमारे पास दो ही मुतालिबे हैं ना, दोनों पे जोर है। मतलब ये तो नहीं है कि एक दोनों हम चाहते हैं कि दोनों हो। हाँ। हम चाहते हैं कि पहले उसकी तौर पर जो है ना कम से कम ये तो कर दे, ये जुडिशल कमीशन तो बना रहे। और ये तहरीरी तौर पर अब आप देने जा रहे हैं मुतालबात? जी इंशाल्लाह हम तहरीरी तौर पर देंगे। और सर अगला इजलास कब तक आप तवक्को रख रहे हैं? बस वो स्पीकर साहब है, जो स्पीकर साहब के साथ बात करेंगे, जो मुनासिब समझते हैं मीटिंग बुला रहे हैं। मतलब आज जो मुलाकात हुई वो खुल के नहीं हुई आपकी, जो आपने सर बात की जैसे होनी चाहिए थी, जो आपकी ख्वाहिश थी उस तरह नहीं हुई? बिल्कुल उसी तरह नहीं हुई। वो हमारा टारगेट था कि हम इस तरह मिले, वो नहीं मिली। देखे इतवार के दिन हमारी मुलाकात हो गई है, लेकिन बहरहाल जो चीज है हमारी मुलाकात हो गई है। खान साहब के साथ हमारी पूरा डिस्कशन और डिलिब्रेशन। और सर खान साहब को कैसा पाया आपने? अच्छा, बिल्कुल क्वाइट रिलैक्स और फोकस था, जो उसका हमेशा रहा है कि वो जो है ना कभी दबाव में नहीं रहता और अपने मकसद और उसका जो टारगेट है उसके ऊपर वो फोकस। चलें ठीक है। असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये मौक़िफ़ है कि खान साहब के साथ मुलाकात तो हो गई है लेकिन जिस माहौल में होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। लेकिन दो मुतालबात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखेगी और अगर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं होती तो फिर यह मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है फारूक सत्तार साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, आज जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से राब्ता करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत से यह राब्ता किया है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाएं और आज मुलाकात हुई भी। उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की है उन्होंने अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं, अपनी जो पोजीशन है वो भी क्लियर की है। अब जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का मौक़िफ़ है वो हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक सत्तार साहब, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, ये जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक कमिटमेंट थी पीटीआई के साथ, आज फाइनली मुलाकात तो हो गई, लेकिन ये रुकावट क्या थी कि तकरीबन 10 दिन गुजर गए, आपने कमिटमेंट की कि मुलाकात करवाई जाएगी। जब आपने कमिटमेंट कर दी तो बीच में फिर रुकावट क्या थी कि इतने दिन मुलाकात नहीं हो सकी? मेरे ख्याल में अगर ये मुलाकात आज ना हुई होती और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ज़िम्मेदारी उठाई और बड़ी जिसे कहते हैं कि बाइख्तियार होकर उठाई, तो उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात हम कराएंगे, मुलाकात होनी चाहिए। और दोनों तरफ से जब पहले दिन से ये तय है कि भाई हम नेक नियति से, संजीदगी के साथ, खुले दिल से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसमें हम किसी भी रुकावट को इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देंगे और वो रुकावट आती भी है तो उसको दूर करते हैं, तो मेरे ख़्याल में अवाम को ये अच्छी खबर मिल रही है और मुसलसल मिल रही है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो कायम व दायम है। देर सवेर ज़ाहिर है कौन से मुज़ाकरात है जिसमें देर सवेर नहीं होती है, कौन से ऐसे मुज़ाकरात है जिसमें रुकावट नहीं आती, लेकिन अगर वेर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, तो वो फिर रास्ते बन जाते हैं। मेरे ख्याल में आज मुलाकात हो गई, ये सहूलत देना
حکومت کا فرض تھا، اپوزیشن کا مانگنا حق تھا اور یہ ضرورت تھی، اس کے بغیر ہمیں پتہ تھا کہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب وہ تحریری شکل میں جب باقاعدہ ہماری جو تیسری ملاقات ہوگی اس میں اپنے یہ مطالبات دے دیں گے تو اسی وقت کچھ چیزوں پر بات چیت شروع ہو جائے گی، اور حکومت ہو سکتا ہے کہ وقت لے کر چوتھے راؤنڈ کے لیے کہے کہ پھر ہم یہ آپ کے سارے مطالبات لے جا کے ہم اپنے جو پارٹی کے جو پالیسی لیول کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ذرا اس کو تھریڈ بیئرلی بات کریں، اس میں ہماری باٹم لائن کیا ہو سکتی ہے، ہماری مجبوری، مشکل، مصلحت کہاں کا کیا، اس میں اور چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کا تعاون ہمیں کہاں چاہیے، آپ اس میں ہمیں کہاں راستہ بتائیں گے، آپ کی تجویز کیسے کہ یہ مسئلے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو حل کرنے میں ہمیں یہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات جب لیکن فاروق ستار صاحب یہ دو مطالبات تو سامنے آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، ایک قیدیوں کی رہائی، دوسرا جوڈیشل کمیشن۔ اب ان دو مطالبات پر آپ کی نظر میں راستہ کون سا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو یا جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت آپ نے اس کو سمپل کر دیا نا، یہ دو مطالبات کو، یہ دو مطالبات اپنی اپنی جگہ پر بڑی وسعت رکھتے ہیں، بڑی گہرائی رکھتے ہیں، اور ان کے حل کرنے میں بھی بڑا سوچ و بچار کا بھی دخل ہے، اس میں پالیسی لیول پہ بھی ساری چیزوں کو تھریڈ بیئرلی دیکھنا ہے، جو چیزوں میں اگر کہیں کوئی حساسیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ پھر دیکھو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا سر تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا خان صاحب کی رہائی، جیسے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ شاید سیکیورٹی یا صحت کے مسائل کی وجہ سے ان کی منتقل ان کو کہیں کیا جا سکتا ہے، آپ کا تجربہ یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ میرا تجربہ اور تجزیہ تو مجھے کام میں لا کر ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حکومتی سائیڈ کے بس میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنا چاہیے، اس کے اختیار میں جو کچھ ہے اسے کرنا چاہیے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں دنیا کا جو حل نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مطالبات ہیں وہ منوعن مان لیے جائے یا مان لیے جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، جو اعتماد بحال کرنے اور قائم کرنے کا عمل ہے، یہ اگر خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سارے مطالبات جو ہیں ان کو کب ماننا، کیسے ماننا، اور اس کی ماننے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا چیز مانی جا سکتی ہے، کیا چیز نہیں مانی جا سکتی اور کیوں، اور اس کو بھی اگر حل کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیسے آسانی فراہم۔ میں آپ کو اشاروں میں بہت ساری باتیں بتا رہا ہوں جو کسی بھی مذاکراتی عمل میں اگر یہ نیت ہے کہ اس یرغمالی صورتحال سے پاکستان کو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو، پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل کو، پاکستان کی معیشت کو نکالنا ہے، بے روزگاری اور مہنگائی کی افریط کا خاتمہ کرنا ہے، گیس بجلی تیل کی قیمتوں کو کم کرنا ہے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو لیکن فاروق ستار صاحب یہ مطالبات اگر آپ کے پاس تحریری طور پر آ جاتے ہیں مطالبات، تو کیا پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات کرے گی، کوئی رائے لے گی، ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھی جائیں گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول جو سیاسی امور میں، سیاسی زندگی میں، قومی زندگی میں جو ان کا یہ کردار ہے وہ پہلے شاید تھوڑا ڈھکا چھپا تھا، اور اس پر سے جو سارے پردے ہٹا دیے وہ تو خود پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ بحیثیت مطلب وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ ان کا کہنا عجیب لگتا تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ بھئی آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تو ہر حال میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ ان سے بات کریں گے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ابھی تو حکومت کا آؤٹ لک ہے کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کیا اس کے کراس پونس ہیں۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کا، کیونکہ فاروق ستار صاحب پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، انہوں نے لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے، تو اصل فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی کا موقف ہے تو پیپلز پارٹی پھر ملاقات کرا دیتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کی۔ ایک عرصے سے تو یہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے تھے، سویلین جمہوری قوتیں آپس میں نہیں بیٹھ رہی کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ رٹ لگا رکھی تھی کہ ہم تو ملیں گے تو ان سے ملیں گے، یہ تو بیکار ہے، یہ تو شو پیس ہیں، باقی ان کی جو باغ ڈور ہے کسی اور کے ہاتھ میں۔ اگر پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے تو پیپلز پارٹی یہ کر لیتی، اتنے عرصے سے پھر بات چیت شروع کرا دیتی۔ تو سر آپ کے پاس کتنا اختیار ہے، جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اس کے پاس کتنا اختیار ہے؟ دیکھیں نا، اگر ہم نے یہ مذاکرات شروع نہ کیے ہوتے اور ہم نیک نیتی کا بار بار اظہار نہ کرتے، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر لیول کا ایک رکن ہمارے ساتھ ہے اسحاق ڈار صاحب، اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اور سب نے مانا کہ عمران خان سے ہم نے یہ تو نہیں کہا اچھا ہم دیکھیں گے، ہم نے تو اسی وقت کہا
یہ ہونی چاہیے. سب نے لکھ کے دیا اپنے اپنے بڑوں کو, اپنی پارٹی کو, اور ہماری پارٹی کے بڑوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہیں اور بھی مشورہ کیا. تو یہ اگر ضرورت ہے تو کیا حرج ہے اس میں, اگر کیا اور آگے بھی کرنا پڑے تو کیا حرج ہے اس میں. میرے خیال میں اس چیز کو اب بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے اریٹیشن کا باعث بنانے کی بجائے جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کریں, جو پاکستان کی پالیٹکس کی ریالٹی ہے اس کو مانیں. جہاں لیکن فاروق ستار صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تک آپ معاملات حل کر لیں گے یا کتنا کمیٹی کو وقت چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اگر کبھی کبھی ایک گھر میں ایک بہو کو کچھ سنانا ہو نا تو تھوڑا بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے تاکہ بہو سمجھ جائے, اس کو اشارہ مل جائے نا. یہ اصل میں ڈیڈ لائنز اس لیے دی جاتی ہیں کہ تاکہ حکومتی سائٹ جو ہے وہ کہیں پر بھی کوتاہی سے کام نہ لے, جان بوجھ کے مذاکرات کو التوا میں نہ ڈالے. لیکن تحریک انصاف خود بھی اندر سے جانتی ہے کہ 31 جنوری تک ان سارے معاملات کو اگر نمٹانا ہے اور خوش اسلوبی سے نمٹانا ہے تو یہ کوئی جادو کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے, جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں. کتنا ٹائم آپ کو درکار ہوگا ویسے آپ کے تجربے کے مطابق؟ دیکھیں, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے کل جماعتی اپوزیشن کی حکومت کی, اور اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی جو کمیٹی, یہ وہ کمیٹیاں ہیں جن کے پاس تجربے ہیں, مختلف جماعتوں کی نمائندگی ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ جتنا کم سے کم وقت لے کر ان ساری چیزوں کو حل بھی کرے, خوش اسلوبی سے بھی کرے, اور ایک دوسرے کے اعتماد کو بھی قائم رکھے. اور ایک ٹائم لائن ایسی, اگر یہ معاملہ فیبروری تک آپ کی نظر میں جا سکتا ہے کہ اینڈ آف فیبروری تک شاید یہ معاملہ جائے؟ دیکھیں, ہمیں یہ مذاکراتی عمل کو کسی ایک پروگرام کے لیے تو ہمیں نہیں کر رہے نا یہ عمل کہ میں آپ کے پروگرام میں اپنی طرف سے کوئی ٹائم لائن دے دوں, میں کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن میں نے یہ کہا کہ جتنا جلدی ہوگا اتنا اچھا ہوگا, اور جتنا مکمل, جامع, بھرپور اور اعتماد کو قائم رکھتے ہوئے مجبوری, مصلحت اور ایک پالیسی بنیادی ہوتی ہے, اس میں لچک لانی ہے, اس کو لچک لانا. پھر جو فریقین ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرے کی فیس سیونگ دینی ہوتی ہے. شاید جو بات ہم اندر کر چکے ہیں 2 میٹنگوں میں, پی ٹی آئی کے میرے دوست بھی ان باتوں کو اتنا کھل کر اپنے ورکر سے بھی نہ کر سکیں, اپنے باقی, کیونکہ ہر جگہ ہاکس ہوتے ہیں. حکومتی جماعت نے بھی کیا باتیں کی ہوں, وہاں بہت سارے ہاکس ہوتے ہیں, تو ہر جگہ ہاکس بھی ہیں, ڈفس. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فاروق ستار صاحب کہ اسد کیسر صاحب نے تو آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ جو اصل فیصلہ ساز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو آپ مذاکرات کا حصہ بنائیں. تو کیا یہ تجویز انہوں نے مذاکرات کے دوران بھی رکھی ہے کہ آپ ان کو بھی حصہ بنائیں یا ان سے مشاورت کریں؟ نہیں, میرے خیال میں اب تک تو یہ بات نہیں آئی ہے مذاکرات میں. لیکن اگر انہوں نے بات کہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ اصل معاملات ان کے اسٹیبلشمنٹ سے, تو پھر انہوں نے ظاہر ہے اس بات کو بڑھا کر اگر یہ بات کہہ دی تو وہ کوئی غلط نہیں گئی. لیکن پھر پیپلز پارٹی کو اس بات کا جواب بھی دینا ہوگا کہ باقی کن کن معاملات میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ حکومتی جو عملداری ہے اس میں آپ کو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے, پھر تو ان کو بہت ساری باتیں پھر کرنی پڑیں گی نا. میرے خیال میں جس چیز کا ضروری نہیں کہ ہر چیز کا پردہ اٹھا دیا جائے, جیسے خان صاحب نے اٹھا دیا تھا. آپ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں جہاں سلامتی, دفاع, مضبوطی, استحکام, آئین اور قانون کی عملداری اور جو حساس نوعیت کے معاملات ہیں, ایک سب کی اپنی اپنی ٹیک ہوتی ہے, ہر ایک ایشو پہ پرسیپشن ہوتی ہے. میرا کسی ایک ایشو پہ پرسیپشن بالکل مختلف ہو, آپ کا مختلف ہو, تو اسی لیے تو میں مذاکرات کرنے کے بھائی وہ جو مختلف ڈائیورس ویوز نقطہ نظر ان کو کنورٹ کیسے کرنا, کامن گراؤنڈز کیسے تلاش کرنا, نوابزادہ نصر اللہ خان کی جو اسپرٹ ہے اس کو کیسے امبائب کرنا پاکستان کے کسی بھی تو وہ ایم کیو ایم پاکستان وہ کردار ادا کرے گی جو نوابزادہ نصر اللہ خان کا تھا کہ مذاکراتی عمل کی اہمیت کو مسلسل اجاگر کرنا اور اسی کے ذریعے سے سارے مسائل کو حل کرنا, اور یہ یقین رکھنا اور باور کرانا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ حل نہ ہو سکے. یہ ہمارا کام ہے اور ہم یہ کام. ٹھیک ہے, لیکن فاروق ستار صاحب یہ جو قیدیوں کی رہائی ہے, چلیں یہ تو ایک عدالتی معاملہ بھی ہوگا یا اس پر مشاورت بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو حکومت کر سکتی ہے, ماضی میں بھی حکومت نے کیا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, میں اپنی ذاتی بھی رائے دوں گا نا, وہ اصل میں پورے مذاکراتی عمل پر اس طرح کی اسپیکولیشن اثر انداز ہوتی ہے. میں تو آپ کے ذریعے سے عوام کا, لوگوں کا اعتماد یہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے دونوں جانب سے بڑی فراخ دلی نظر آئی ہے.
بڑی بردباری نظر آئی ہے اور مطلب سنجیدگی اور نیک نیتی اور ایک کھلا دل کھلا ذہن نظر آیا جو کہ خوش آئین ہے۔ میں زیادہ تعریف اس لیے نہیں کر رہا اس ماحول کی کہ نظر نہ لگ جائے اس ماحول کو اور پھر کوئی فٹیک نہ پڑ جائے، کوئی رولا نہ پہ جائے، تو اس لیے میں زیادہ تعریف نہیں کرتا۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے اس میں قیدیوں کی رہائی بھی مطلب عام جو ورکرز کارکنان ہیں اس میں اصولاً مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ آئینی عدالتی قانونی معاملات ہیں، لیکن ایک اختیار حکومت کے پاس بھی ہوتا ہے جس کو NRO سے تشبیہ نہ دی جائے۔ اس NRO کے نام لیے بغیر بہت سارے مقدمات ہیں، ان کو تفتیش کے لیول پہ اگر ان کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں مل رہا، ایک کراؤڈ ہے اس نے قانون کو غلطی سے ہاتھ میں لیا، انجانے میں ہاتھ میں لیا، مشتعلوں کے لیا، کیسے نہیں صرف آپ کو یہ معاملہ صرف آپ کو کارکنوں کے لیے نظر آ رہا ہے سر، بانی PTI کے لیے نظر نہیں آ رہا کہ ان کی بھی رہائی ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ بات کارکنوں کے لیے اس لیے اسپیسیفک نہیں کی تھی کہ آپ مجھ سے اگلا سوال یہ کریں کہ یہ صرف آپ کو ان کے لیے نظر آ رہا ہے، یہ میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ اگلا سوال دھڑ سے یہ دے دیں۔ دیکھیں اب کارکن کی بات میں کر رہا ہوں نا، تو کارکنوں سے تو شروع کریں گے نا آپ، اصل پریشر تو کارکنوں کا اور عوام کا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے تو لیڈران کو کہنا چاہیے ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں، ہم اپنے نظریے پہ قائم ہیں، لیکن سر ان کی رہائی نہیں ہوتی، چلے منتقلی تو ہو سکتی ہے۔ انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو 5 سال 10 سال بھی اندر رکھے، اگر نیلسن مینڈیلا 27 سال اندر رہ سکتا ہے تو پھر اگر ہم بھی پاکستان میں واقعی میں ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی جمہوری عمل چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ ستار صاحب ایسے مشوروں سے تو لگتا ہے کہ آپ خان صاحب کو نہیں نکالنا چاہتے، مذاکراتی کمیٹی چاہتی ہے نیلسن منڈیلا بنے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہنا کہ آپ نے جو آپ کا اپنا پرسیپشن اور دعویٰ ہے، آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور علم اٹھایا ہے۔ آپ پاکستان کی سیاست کو ان غلطیوں کے ارتکاب سے بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں جو خود آپ نے کی ہیں، مطلب آپ نے وہ غلطیاں کی جو کہ اگر اب یہ حکومت کر رہی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے، وہی غلطیاں اگر آپ نے کی تھیں اور آپ کا جو ایلیویشن تھا، تو میں یہ ابھی اس مذاکرات میں آپ اور ہم کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اور یہ ملک اور 25 کروڑ عوام اس کو سامنے رکھے، اور اس میں ہمارے ریاستی ادارے ان کی بھی عزت توقیر اور وقار اسے بھی ہمیں ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو رکھیں۔ ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ۔ فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو خاص طور پر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی مذاکراتی کمیٹی کی، اور اس کے بعد جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا موقف تھا وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اب جو عالمی دباؤ کے حوالے سے یا مختلف جو سیاسی استحکام کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی افغانستان کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو امن امان کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار بھی ماضی کی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ اب اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہ معیشت کے حوالے سے دباؤ ہو یا عالمی دباؤ کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہوئے اس کے بعد شاید اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا، اس حوالے سے حکومت تو تردید کرتی ہے کہ کوئی عالمی دباؤ نہ ہے، نہ ہی کوئی قبول کیا جائے گا، لیکن صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ملک میں سیاسی استحکام آپ کے سامنے، چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں، آپ پہلے تو عالمی دباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک چیز واضح ہونی چاہیے، عالمی دباؤ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ آپ نے جیسے یورپ کا اگر دیکھ لیں، EU کا، آپ نے GSP پلس پہ دستخط کیا ہوا ہے۔ GSP پلس جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا EU کے ساتھ تو آپ نے 7 ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ اگری کیا تھا، سائن کیا ہوا ہے، آپ پارٹی ہیں۔ تو جب آپ وہ کنڈیشنالٹیز نہیں فلفل کریں گے تو آپ پہ پریشر آئے گا کہ دیکھیں ایک معاہدہ آپ نے کیا ہے، آپ معاہدے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنا جو آپ کی آبلیگیشن ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں۔ ان میں فار ایگزامپل ICCPR ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جس میں انفورس ڈس اپیئرنس کے خلاف کلوزز ہیں، جس میں ٹارچر کے خلاف کلوزز ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر بھی دستخط کیا ہوا ہے۔ تو آپ پہ یہ لازم تھا کہ آپ اپنے قوانین ایسے تبدیل کریں یا آپ نئے قوانین بنائیں جو کہ ان لائن
ود آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک اس میں ریفلیکٹ کریں، آپ وہ نہیں کر پا رہے. پھر ملٹری کورٹس کا ایشو ہے، EU کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لی ہے، تو یہ دباؤ آپ اس کو کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں جو آپ نے خود ایکسیپٹ کی ہیں، مانی ہیں انٹرنیشنل معاہدوں پہ دستخط کر کے، وہ آپ پوری کریں. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو جو آپ کو فائدے مل رہے تھے ان معاہدے سے وہ نہیں آپ کو ملیں گے. ظاہر ہے ایک طرف سے تو نہیں فائدہ ہوتا جائے اور دوسری طرف آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور اس پہ آپ کو اور ابھی GSP پلس کی ریویو بھی ہونی ہے 2025 میں، اور آپ کو پریشر یا آپ پہ ڈیمانڈز آئیں گی کہ آپ نے جو چیزیں کمٹ کی تھیں ان کو پوری کریں. آپ اگر نہیں پوری کریں گے یا آپ اگر ٹوٹلی اس کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ پہ پریشر آئے گا، پھر آپ کا پورا GSP پلس خطرے میں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹ پہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور آپ کی باقی جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے اس پہ بھی. تو یہ چیزیں نہیں، لیکن اب جو انسانی حقوق کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو وہ تو پھر موجودہ جو حکومتی رہنما ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں تو ماضی کی حکومت میں بھی ہوتی رہی ہیں. تو اب یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت جو تھی اس وقت کی بالکل آئیڈیل حکومت نہیں تھی، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو ریویو ہوا تھا GSP پلس کا اسپیسیفکلی، آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں، جو انہوں نے ریویو میں ہماری تعریف کی تھی وہ اسپیشلی انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ہیومن رائٹس منسٹری کی وجہ سے ہم اپروول دے رہے ہیں اگلے GSP پلس کو، کیونکہ انہوں نے بہت سی کنڈیشنالٹیز پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو آپ ریکارڈ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ریکارڈ، تو بہت فرق تھا اس میں اور اس وقت. ہاں، لیکن یہ جو اب ڈاکٹر صاحب افغانستان کے حوالے سے جب وہاں پر تبدیلی آئی، جب آپ نے دیکھا کہ صورتحال ایک سامنے آئی، تو اس کے بعد جو توقعات پاکستان کی تھیں، اب آپ سمجھتی ہیں کہ وہ توقعات ہماری غلط تھیں؟ اس وقت جو بیانات دیے گئے وہ غلط تھے؟ ہماری جو ایک سوچ تھی کہ شاید صورتحال اس طرف نہ جائے، تو افغانستان کی صورتحال کو لے کر جو توقعات خاص طور پر مسلم لیگ نون کی یا دیگر رہنماؤں کی تھی، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ غلط ثابت ہوئی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ کئی چیزیں جو ہم امید رکھ رہے تھے کہ اب فورن ٹروپس چلی جائیں گی، امریکہ چلا جائے گا، اور وہ ساری جو ملٹری ڈومینیشن تھی امریکہ کی، اور جو ہمارے ملک میں ڈرون حملے ہو رہے تھے اور چیزیں ہو رہی تھی، یہ ہٹ جائیں گی، ختم ہوں گی تو شاید بہتر حالات ہوں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوئے. بٹ ایک بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈائیلاگ TTP سے اس وقت شروع ہو گیا، ری سیٹلمنٹ اس وقت شروع ہو گئی، یہ پچھلی حکومت نے کی تھی، یہ سراسر غلط ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب یہ لائے تھے کیبنٹ کے پرائم منسٹر کے سامنے اور سجیشن، اور پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں کابینہ کے ممبرز تھے اور وہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا الیکٹڈ لوگوں کا اس علاقے کے اور ملٹری کا، تو نہ ری سیٹلمنٹ ہوگی نہ ٹاکس ہوں گی. اور وہ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں اس علاقے کے لوگ تھے، جیسے نور الحق قادری صاحب ہیں، مراد سعید اس میں تھا، اور لوگ تھے، اور ملٹری لیڈرشپ اس میں تھی. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو مذاکرات افغانستان میں ہوئے، یہ اس واسطے نہ وہ کیا کہتے میٹنگ ہوئی پراپر اس کمیٹی کی، ہماری حکومت چلی گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہٹائی گئی. اس کے بعد سے ڈائیلاگ شروع ہے جون یا جولائی میں، ہماری حکومت اپریل میں گرائی گئی تھی. تو اس کے بعد کس نے ڈائیلاگ شروع کیا، کس نے اپروول دیا، اس میں PTI کی حکومت کا رول نہیں تھا. اس واسطے یہ کہنا کہ ہر چیز آپ لگا دیں، الزام لگا دیں پچھلی حکومت میں، یہ سراسر غلط بات ہے. فیکٹس جو ہیں آن دا گراؤنڈ اگر آپ سٹڈی کریں تو فرق ہے ان کے بیانات سے. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ پھر وہ جو تنقید تو یہ ہوتی ہے نا کہ انیشلی جو منظوری تھی یا جو پروسیس شروع کیا وہ خان صاحب نے کیا، جو ملاقاتیں ہوئیں، جو منظوری کہہ رہی ہوں نہیں ہوئی نا.
ہم نے پروسیس شروع کرنے کا کہا تھا، نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنسنسس نہ ہو الیکٹڈ لوگ جو اس علاقے کے ہیں ان کا اور ملٹری کا. اسی واسطے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نہ ہوئی اس کے بعد ہماری حکومت چلی نہیں. لیکن یہاں پر ایک دوسری تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ ہی کی حکومت کے دوران جب آپ انسانی حقوق کی وزیر تھیں تو اس وقت احسان اللہ احسان جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، تو تنقید تو پھر یہ بھی ہوئی کہ ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے، احسان اللہ احسان باہر چلے. وہ میں نے تو نہیں ان کو رکھا تھا جیل میں، یا میں نے تو نہیں ان کی رہائی کروائی، تو انسانی حقوق کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے وہ گئے کس نے ڈیل کی، آج تک اس پہ انویسٹیگیشن اگر ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں لیکن چلیں انسانی حقوق کا ایشو نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ، آئی ایگری، لیکن جو باقی حکومت تھی وہ تو آپ کی تھی، ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو تو اس وقت پھر خان صاحب ہی تھے نا. تو کابینہ کا فیصلہ تو نہیں تھا کہ ان کو چھوڑا جائے. تو پھر کابینہ نے سوال کیا کہ کیسے گئے؟ کابینہ نے بہت سی چیزیں کی، آپ کو پتہ ہے. یا تو کیا کہتے میرے پہ وہ فرض لاگو نہ ہو کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ دستخط کیا ہوا ہے، میں نے رولز آف بزنس ہے کہ آپ کابینہ کی ڈیٹیلز نہیں ڈسکس کر سکتے پبلکلی. تو میں اگر پوری ڈیٹیلز بتاؤں کئی سینسٹیو ایشوز کے تو یا تو میرے پہ آج کل ملٹری ٹرائل ہو جائے گی کہ جی انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو کنٹروین کیا ہے. تو اس واسطے لیکن آپ کو احسان اللہ احسان کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی ہیں، مجھے نہیں پتا، ہمارے سامنے اس پہ بحث نہیں ہوئی تھی کیبنٹ پہ، نہ اس کی ریلیز کا آیا تھا. کس طرح ہوئی کیسے ہوئی مجھے تو آج تک میرے شک و شبہ ہو سکتا ہے، بٹ ایکچوئل کیا ہوا وہ مجھے تو نہیں پتا. سنی سنائی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اب جو یہ ایک ایشو ہے، ہم اگر دیکھیں سی پیک کے حوالے سے تو اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید چائنا ماضی کی حکومت سے خوش نہیں تھا اور سی پیک پر جتنی پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ حقیقت ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بھی آپ سے خوش نہیں تھے اس وقت. آپ اندازہ لگا لیں اس وقت تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں تھا چائنیز کے ساتھ. اب تو چائنیز خود اپنی ناخوش ہونے کا اظہار کر رہے. ہمارے آپ ڈھونڈ کے دیں کوئی سٹیٹمنٹ چائنیز لیڈرشپ کی اس وقت کی جو وہ ہم سے خوش نہیں تھے. اب چائنیز کی خود سٹیٹمنٹس آپ پڑھ لیں اور چائنیز بڑے دبے الفاظوں میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی واضح ہو رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز اب اٹھ رہے ہیں جو پہلے نہیں اٹھے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ تمام چیزیں ہم عالمی دباؤ کو، افغانستان اور چائنا کو اگر ہم دیکھ بھی لیں تو سب سے زیادہ ایشو تو اپنے ملک میں سیاسی استحکام کا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو چیزیں آگے بڑھیں گی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ کا تجزیہ یا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، آج ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اڈیالہ میں. استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اب میرے جیسے لوگ تو اب دہشت گرد، الیجڈ دہشت گرد بن گئے ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردی کے کیسز ہو رہے ہیں. اگر آپ نے پوری لیڈرشپ پہ دہشت گردی جو ہے پارٹی میں نہ ہو، پی ٹی آئی کے جو بھی جس کا بھی کنیکشن ہے اس پہ آپ دہشت گردی کے الزام لگا دیں، ان کو آپ جیلوں میں رکھ دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ 8 فروری کا پچھلے سال کا الیکشن کا رزلٹ اگر آپ امپلیمنٹ نہ کریں تو مطلب یہ نارمل چیزیں ہیں. جب آپ اس طرح کی آئین کو، جمہوریت کو ختم کرتے جائیں گے تو مجھے آپ بتا دیں کدھر سے سٹیبلٹی آئے گی؟ ہم پہ تو کوئی پتہ نہیں، کسی رات کو آپ کے دروازے توڑے جائیں، آپ کو پکڑ لیں. دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر دہشت گردی کے کورٹس میں آپ جائیں اور دیکھیں کون وہ دہشت گرد پیش ہو رہے ہیں تو ہم پیش ہو رہے ہوتے ہیں. کل بھی ہماری پیشی ہے، ہر روز ہماری پیشیاں ہو رہی ہیں. ہم پہ ایسے عجیب و غریب الزام دہشت گردی کے لگے کہ حیرانگی کی بات ہے. گھر ہمارے توڑے گئے ہیں، لوگوں کے گھسیٹا گیا ہے فیملیز کو. یہ کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں نا. اور اگر ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں دیکھ، یہ ختم ہو رہا ہے دہشت گرد، اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا اوپریشن کچھ کم ہو رہی ہے؟ ڈائیلاگ کون سا ڈائیلاگ ہو رہا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے کیسز جو ہیں وہ پیکا قانون کے تحت بھی بنے، لوگ جیلوں میں بھی گئے، اور اسی پیکا قانون میں
آپ کی حکومت کے دوران بھی ترامیم ہوئی. اب اگر فائر وال کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی حکومت نے اس وقت منظوری دی تھی. سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی وائرل ہوتا ہے کہ یہ تو خان صاحب کی حکومت کے دوران منظوری دی گئی تھی. نہیں, آپ کو ہم نے کئی لوگوں نے اپوز کیا تھا پیکا کی امینڈمنٹ, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا پیکا کا وہ کلوز, اور وہ ابھی تک اپلائی ہو رہا ہے, حالانکہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. تو ہم نے کچھ غلطیاں کی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست کر دی اور اچھا ہی کی, لیکن اب جو ہو رہا ہے, فائر وال کی بات ہو رہی ہے, ایکس فیس بک جس طریقے سے بین ہو رہی ہیں چیزیں, یہ اس وقت نہیں ہو رہی تھی, جو ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھی, اب اور زیادہ ہو رہی ہیں تو اور زیادہ غلط ہے. نہیں, لیکن فائر وال کی انسٹالیشن کی منظوری تو ماضی کی حکومت نے دی نا, آپ کی حکومت نے دی. جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے نہیں دی, بٹ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے سے کوئی مس ہو گئی ہو, بٹ as far as I know ہم نے کئی چیزیں اپوز کی تھی کابینہ میں جو ڈیلے ہو گئیں امپلیمنٹیشن. بہت سے پروپوزلز آئے تھے, ایک میڈیا اتھارٹی کا بھی آیا تھا, وہ ہم نے رکوایا. ہم نے کہا ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن قانون پہلے بننے دیں, بل جو ہے اس کو قانون بعد میں آپ دیکھیے گا. تو وہ شکر ہے پوسٹ پون ہو گیا, حالانکہ ہمارے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر چاہ رہے تھے کہ یہ پاس ہو جائے, ہم نے اس کو روک دیا. ہم نے اور چلیں ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ, کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے تو آپ کو بھی کمیٹی میں بطور وزیر انہوں نے دعوت دی تھی اور آپ نے شرکت بھی کی تھی کہ صحافیوں کے خلاف کیسز بن رہے ہیں, لوگوں پر میڈیا پر آنے پر پابندی ہے. تو ماضی میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ صحافیوں کو اٹھایا گیا, کیسز بنے, آف ایئر کیے گئے کئی انٹرویوز. میری بات سنیں, اور ہم نے اپوز کیا, اس واسطے ہمارا بل فائنلی قانون بن گیا جرنلسٹ پروٹیکشن کا, اب ایکٹ ہے. اب جب سے ہماری حکومت گئی ہے وہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہ بالکل انڈر دا کارپٹ سویپٹ اوے ہو گیا ہے, اٹس بین پٹ اوے. اس کو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں اس کی ہو رہی؟ وہ قانون ایسا تھا جس میں جرنلسٹ باڈیز کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا, اور اس کی گواہی آپ کو سارے سینئر جرنلسٹ دیں گے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ڈاکٹر شیری مدارس گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی, لیکن ملک میں ایک اہم مسئلہ کلائمیٹ چینج کا بھی ہے اور اس پر کئی مرتبہ گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. لیکن ابھی بھی کلائمیٹ چینج سے متعلق جو ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, وہ ابھی بھی اس طرح حل نہیں ہو سکے. وہ پارلیمان میں بات چیت ہو یا پھر اس پر ہونے والے جو مختلف کانفرنسز ہوں, لیکن ابھی بھی کئی چیلنجز موجود ہیں. ہم بات کریں گے. راجہ جہانگیر انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب, بہت شکریہ سر. سب سے یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب کے حوالے سے چیلنجز تھے, ہم نے یہ بھی خبریں دیکھی کہ پنجاب حکومت نے شاید جو گاڑیوں کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا تھا, پھر وہاں پر جو فوک کہیں یا اس کے علاوہ جو ایشوز خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ پھر پنجاب کے بعد ہمیں پشاور سے بھی اسی طرح کی خبریں سامنے آئیں, پھر ملتان سے, پھر راول پنڈی سے. تو راجہ صاحب, یہ جو باقی ایشوز پنجاب سے ہٹ کے باہر جا رہی ہیں چیزیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان سے نمٹنے کے لیے پھر اسٹریٹجی خاص طور پر پنجاب حکومت کی کیا ہے؟ بڑے اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, اس سے پہلے تو ہم یہی کہتے رہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کنٹریبیوٹر نہیں ہے گرین ہاؤس گیسز میں, اور ہم صرف 1% پروڈیوس کرتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ویئر ایز دنیا جو ہے بہت زیادہ کرتی ہے اور ہم ولنریبل ہیں اور ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اب وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ ہمارا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ بھی چینج ہو گیا ہے, اور اس میں دونوں وجوہات ہیں جی. ایک تو گلوبلی بھی ایک فنومینا ہے, لیکن جو ہم خود سے کر رہے ہیں ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. آپ کے علم میں ہے جیسے ایئر کوالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس سے پہلے یہ فینومینا صرف لاہور سے شروع ہوا, پھر اس کے بعد لاہور کے ساؤتھ میں گیا, لاہور کے سینٹرل ایریاز میں گیا, اور اب تو کیپٹل اسلام آباد میں, ایون ایبٹ آباد, ہری پور, پشاور, کراچی, آج بھی کراچی 8ویں 9ویں نمبر پر ہے. تو یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلتا جا رہا ہے ایئر کوالٹی کی جو اس وقت چیلنج ہے. اور یہ اس کے لیے میں بتاؤں کہ اس دفعہ جو لاہور نے سفر کیا اور ایکسپیرینس کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. لاہور میں اس سے پہلے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس سے اتنا زیادہ اوپر نہیں گیا تھا جتنا اب گیا, اس کی بار گیا, اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی, ادروائز
ہمیں جو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ صرف کہ ہیلتھ میں، ہماری ٹورزم، کامرس ٹریڈ میں، ہماری جو پوری کی پوری اکانومی پہ جو اس کا امپیکٹ آئے گا بیڈ ایئر کوالٹی کا، وہ یقین کریں کہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس سال جب ہم نے اس گورنمنٹ نے جب اس کو شروع سے ہی مارچ سے اس کو شروع کر دی تیاری اسموگ کو کنٹرول کرنے کی یا اسموگ سے لڑنے کی، لیکن اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہیں، ٹرانسپورٹ، ایگریکلچر، انرجی ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، اربن پلاننگ، یہ سارے ڈپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا۔ اس کے باوجود ہمیں وہ خاطر خواہ ریزلٹس نہیں مل سکے، لیکن ایک چیز اچھی ہوئی اور وہ ہے اویئرنیس ریزنگ۔ آپ جیسے میڈیا ہاؤسز نے اس پہ دھیان دیا، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا، اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہماری جو 3 prong اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی، جس میں چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ریسورس بھی دیا ہوا ہے اور میں پوری لیڈرشپ دے رہی ہیں، اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے اویئرنیس ریزنگ ہے، پھر ہے انفورسمنٹ، اور تیسرا ہے ٹیکنالوجی کا یوز کرنا۔ اب یہ کلائمیٹ چینج کی اگر صرف بات کریں تو صرف ایئر کوالٹی صرف پرابلم نہیں ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو واٹر کوالٹی، سوائل کوالٹی، اور یہ پوری کی پوری ایک رجیم ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ ہم نے پنجاب کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، تو اس میں 5 بڑے تھریٹس ہیں ایئر کوالٹی کے حوالے سے۔ نمبر 1 ہمیں انڈسٹریل ایمیشن ہے، نمبر 2 ویکولر ایمیشن ہے، نمبر 3 ہماری برک کلنز ہیں، نمبر 4 ہماری سٹبل برننگ ہے جو ایگریکلچر کی جو ریزیڈیو جلائی جاتی ہے، اور نمبر 5 ہے جی جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں۔ اب یہ انڈر کنسٹرکشن سائٹس جو ہیں، میں صرف اگر آپ کو صرف لاہور کا ایک ڈیٹا دے سکوں کہ تقریباً 1500 کے قریب جو اسکائی اسکریپرز ہیں یا ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں وہ بن رہی ہیں، صرف لاہور کی میں اگر بات کروں تو۔ اب اس کے ہاں اس سے پہلے کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے، کوئی ایسی SOP موجود نہیں تھی کہ جو اس کی ڈسٹ ہے وہ اڑ کے ایک ہمارا PM 2.5 میں اضافہ کرتی ہے جس کو اسموگ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہم نے اس کو باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی کی، ہم نے اس کے ایئر کوالٹی مانیٹر سسٹم لگائے، اور ہمیں پتا چلا کہ جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں یہ کتنا بڑا ہیزرڈ ہے۔ اگر وہ واٹر سپرنکل نہیں کرتے، اگر وہ اپنی کنسٹرکشن مٹیریل کو کور نہیں کرتے، اور وہ SOPs جو ہم نے بنائی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو راجہ صاحب ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس میں نیچر کا قصور نہیں ہے، جو ہیومن چوائسز ہیں وہ بھی کسی حد تک ان تمام ایشوز کا سبب بن رہی ہیں؟ ایبسولوٹلی جی، آپ نے جو بات کی بالکل ایسے ہی ہے، یہ صرف کوئی نیچرل فینومینا نہیں ہے یا صرف نیچر ریئیکٹ نہیں کر رہی، لیکن ہم نے اس کو ٹریگر کیا ہے اور ہم مسلسل اس کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی لائف سٹائل کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنی چیزیں چینج نہیں کریں گے، یقین کریں ہماری اربن پلاننگ کو چینج ہونا پڑے گا، ہماری کنسٹرکشن ڈیزائن کو، آرکیٹیکچر کو چینج ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ادروائز صرف حکومت یا صرف میڈیا نہیں، ہر بندے کو اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ہمیں اب اس میں سے نکلنا پڑے گا بلیم گیم سے کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ لوگ جن کی بائک ہے، لاہور میں صرف اگر میں بتاؤں آپ کو 5.2 ملین موٹر بائکس ہیں، اور ہر موٹر بائک تقریباً دھواں دیتی ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا موٹر سائیکل کا دھواں فکس کروا لے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی ٹورڈز ہیلتھی انوائرمنٹ۔ 1.3 ملین گاڑیاں جی، اگر ان گاڑیوں کو آپ دیکھ بھال کر لیں اور دھواں ایمیشن بند ہو جائے، انڈسٹری ہے، برک کلنز ہیں، ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا اس پہ۔ چلیں راجہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، راجہ جہانگیر انور صاحب آپ نے سنی۔ اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیشہ یہ نیچر کے اوپر تو تنقید کی جاتی ہے، سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ہیومن نیچر ہے، جو ہمارے اپنے فیصلے ہیں، وہ بھی کئی مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان تمام ایشوز پر، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پارلیمان کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے، اس پر مزید کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔